मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू है फ़िलासफ़ी इज़ द मेजर इशू। बाद लोग सोच रहे होंगे कि कितनी बेवकूफ़ाना जाहिलाना बात कर रहा है कि फ़िलासफ़ी को दुनिया के मसाइल की एक मेन वजह या बल्कि दुनिया के मसाइल के लिए एक बड़ा मसला बता रहा है। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि अकल का तकाज़ा है कि आप मेरी बात सुने मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। फ़िलासफ़ी इज़ द मेजर इशू ये जानने के लिए इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़लसफ़ा बेसिकली है क्या। फ़लसफ़ा हकीकत में खुदा, इंसान और कायनात के मुतल्लिक़ उस हकीकत शनासी का नाम है जिसकी बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी अकल है। ठीक है, ऐसी हकीकत शनासी क्या कहलाती है? फ़लसफ़ा कहलाती है। मैं यहाँ पे किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम फ़लसफ़े की बात नहीं कर रहा, मैं प्योर खालिस फ़लसफ़े की बात कर रहा हूँ और उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि फ़लसफ़े ने किया क्या है ऐसा कि उसे बुनियादी मसला कहा जा रहा है। ठीक, और इसके लिए आपको एक पहले ही बात कर दूं कि यहाँ पे हम जो फ़लसफ़े के लिए जिस माशरे की बुनियाद लेंगे या जिस माशरे की मिसाल लेंगे वो लेंगे मगरबी माशरे की, चूँकि उसकी बुनियाद क्या है? इस फ़लसफ़े पर है जिसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है। ठीक हो गया। ठीक, अब ये नहीं देखना कि मशरक़ी वाले भी तो ज़वाल पज़ीर हैं, तो फिर उनका क्या इशू है, उधर तो फ़लसफ़ा भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ। तो इसलिए से मगरिब और मशरिक़ की रफड़ में ला के इसको कंफ्यूज नहीं करना, मसला नहीं पैदा करना, सिर्फ मगरिब को देखना। क्योंकि हम यहाँ पे फ़लसफ़े को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मिसाल भी फ़लसफ़ी माशरे की लेनी है सामने। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं। फ़लसफ़े की डेफिनेशन में जैसे कि हमने देखा ये किसके साथ डील करता है? खुदा, इंसान और कायनात के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं खुदा पर अप्लाई करके कि फ़लसफ़े ने खुदा के साथ क्या किया। फ़लसफ़े को जब खुदा पर अप्लाई किया गया, ठीक है, यानी खुदा की हकीकत शनासी सिर्फ इंसानी अकल की बुनियाद पर शुरू की गई, तो फिर उसका नतीजा क्या निकला? उसके नतीजे के तौर पे दो रिज़ल्ट सामने आए। एक ने कहा खुदा है, एक ने कहा खुदा नहीं है। खुदा नहीं है ये तो बात ख़त्म हो गई। जो इसने कहा खुदा है तो फिर इसका आगे मज़ीद काम शुरू हुए। कैसे कि फिर आगे ये बात आई कि खुदा है, खुदा ने कायनात बनाई और कायनात को उसके हाल पे छोड़ दिया। कायनात अपने असूल व ज़वाब्त के साथ काम कर रही है, खुदा बेकार बैठा हुआ है। ठीक हो गया, एक ये। फिर और बात आई कि नहीं, खुदा ने कायनात बनाई और कायनात में खुदा का अमल दखल मौजूद है। ठीक, फिर उसके बाद एक और बात आई कि नहीं, खुदा ने कायनात नहीं बनाई बल्कि जब से खुदा है तब से कायनात है, ये दोनों साथ साथ ही हैं। ठीक, फिर आगे चलते चलते बात यहाँ तक आ पहुँची कि खुदा है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इंसान को खुदा की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में। चाहे पहले थी लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। अगर है या नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अलग ही बैठा रहे। ये फ़लसफ़े के नताइज हैं खुदा के मुतल्लिक़ जो सामने आए। यानी फ़लसफ़े ने खुदा के बारे में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दी कि इसे इंसान से लाताल्लुक़ कर दिया। इंसान खुदा से लाताल्लुक़ हो गया। किस नतीजे में? जब फ़लसफ़े ने खुदा शनासी शुरू की, सिर्फ़ और सिर्फ अकल की बुनियाद पर खुदा की शनासी की, तो ये नताइज निकले कि इंसान खुदा से लाताल्लुक़ हो गया। ठीक हो गया, ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। क्या? जब खुदा पर फ़लसफ़ा अप्लाई हुआ तो ये नतीजे निकले। अब आते हैं इंसान की तरफ कि जब इंसान पर फ़लसफ़ा अप्लाई हुआ तो फिर उसके क्या नतीजे निकले। जब फ़लसफ़ा यानी फ़लसफ़े ने इंसान शनासी शुरू की सिर्फ़ और सिर्फ अकल की बुनियाद पर, तो उसके जो फिर नताइज क्या निकले देखते हैं। क्या हुआ जी? उसकी बुनियाद पर इंसान को किसी ने कहा कि एनिमल है, फिर कहा गया सोशल एनिमल है, फिर कहा गया रैशनल बीइंग है, फिर कहा गया ओवरमैन है, और फिर कहा गया कि जी खुदा है। तो इतने सारे कंसेप्ट आ गए इंसान के मुतल्लिक़। फिर इस बुनियाद पर इंसानी माशरे के लिए जो कंसेप्ट सामने आए उनमें क्या था? मटेरियलिज़म, ह्यूमनिज़म, सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म, फिर कैपिटलिज़म, डेमोक्रेसी, कम्युनिज़म, सोशलिज़म, फिर फेमिनिज़म, फिर गेइज़म, इस तरह के और इज़म सामने आए। ठीक,
یہ تو یہ دیکھنا یہ معاشرے کے سسٹم کا ایک سٹرکچر جن بنیادوں پر کھڑا ہے، یہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں انسان کیا بنا، انسانی زندگی کن نتائج یعنی کہ کیا اظہار، کس صورت میں انسانی زندگی ظاہر ہوئی، تو انسانیت کس لیول پہ پہنچی اس سسٹم کے نتیجے میں، اس معاشرے میں جس کی بنیاد فلسفہ ہے۔ فلسفہ نے جب انسان شناسی شروع کی تو پھر اس کے نتیجے میں کیسے انسان بنے، کیسے انسانی زندگی وجود میں آئی۔ اب غور سے دیکھیے گا۔ نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں انسان میں کیا آتے ہیں، مرد، عورت۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عورت کیا ہے، مرد کیا ہے اس فلسفی معاشرے میں۔ عورت کی حیثیت 2 ہے صرف، ٹیشو پیپر اور شو پیس۔ ٹیشو پیپر اور شو پیس سے زیادہ مغربی معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ وہ یا تو ٹیشو پیپر کے طور پہ یوز ہوتی ہے یا شو پیس کے طور پر نمائش بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مرد کی کیا حیثیت ہے، مرد وہاں پہ غلام کی حیثیت رکھتا ہے یا روبوٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جو صرف کام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، کام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اور جس طرف اسے لگایا جاتا ہے، جس آئیڈیالوجی کے پیچھے اسے لگایا جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے اپنی آزادی سمجھتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھے مرد اور عورت۔ اب آگے معاشرے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ کیا مرد عورت کا ملنا۔ شادی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ مرد کی شادی ہو رہی ہے، عورت کی شادی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، یہاں پہ تو کیس ختم۔ پھر آگے مرد عورت کی جو شادی ہوتی ہے وہ بھی فکس نہیں ہوتی، کوئی میاں بیوی فکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصہ رہتے ہیں پھر کوئی اور شادی کر لیتا ہے، پھر کوئی کسی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک، میاں بیوی فکس نہیں ہے۔ پھر جو بچے ہوتے ہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے۔ ٹھیک، یہیں سے خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ یہ اس سے کہ الٹ دیکھیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے، تو جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیتے ہیں، یعنی ماں کو اگر باپ بچہ ہو تو اسے بھی، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے جب بوڑھے ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا ان کے بچے کو کدھر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ خاندانی نظام ختم۔ پھر اس سے اوپرے لیول پہ آئیں تو امیری غریبی طبقاتی نظام شروع ہو جاتا ہے، جس میں امیر غریب کو کیا کرتا ہے، بہت حقیر سمجھتا ہے اور اسے کوئی ویلیو نہیں دیتا، اور بہت ظلم و ستم کا نظام ہے۔ وہاں کیا سلوک ہوتا ہے وہ آپ ذرا سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ پھر اس سے اوپر والے لیول پہ آتے ہیں تو ملکی لیول پر یا اس سے کم لیول پر آئیں تو وہاں پہ کیا شروع ہو جاتی ہے، نسل پرستی شروع ہو جاتی ہے، کالے گورے کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے، نسل پرستی بہت عروج پر ہے ان ممالک میں، مغربی ممالک میں۔ پھر اگر ملکی لیول پہ آئیں تو قوم پرستی شروع ہو جاتی ہے، ایک ملک کی دوسرے ملک کے لیے نفرت شروع ہو جاتی ہے، برٹش امریکن کو پسند نہیں کرتے، یورپین برٹش کو پسند نہیں کرتے، تو اس طرح کے ان کی ممالک کی آپس میں قوم پرستی کی بنیاد پر بہت زیادہ کیا ہے، مخالفت ہے ان کی۔ ٹھیک، پھر اس سے اوپر والے لیول پہ آئیں تو کیا ہو جاتا ہے، ان کے گروپ بن جاتے ہیں مغربی ممالک کے، اور پھر اس کے نتیجے میں World War I اور World War II وجود میں آتی ہے، جس کے نتیجے میں کروڑوں انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی ایک بھیانک انسانی روپ کے منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح کا انسان ہے وہ مغربی فلسفے کی بنیاد پر جو بنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس سے بڑے لیول پر آئیں تو کیا ہوتا ہے کہ سارے مغربی ممالک، یورپین ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فلسطین پر قبضہ کر لیتے ہیں، فلسطینیوں کو نکالتے ہیں اور مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، میانمار پر ظلم کرتے ہیں، عراق پر، شام پر ظلم کرتے ہیں، سب مل کر اکٹھے ہو کر۔ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ظلم ہونے دیتے ہیں، قرارداد پڑی ہوئی ہیں، کافی پڑی ہوئی ہیں اقوام متحدہ میں، کوئی فیصلہ نہیں، ظلم پہ ظلم ہو رہے، خاموش ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، اب یمن میں انتہا کا ظلم ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مغرب مل کے کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ظلم کر رہے ہیں سارے مل کے۔ ٹھیک ہے، مغرب۔ اب یہ آپ نے ایک انفرادی سے ایک پورے مغرب تک ہم نے سارا دیکھا ڈھانچہ، تو سارا ظلم اور انسانیت نظر ہی نہیں آتی، صرف ظلم نظر آتا ہے، انسان گرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا جب فلسفہ انسان پر اپلائی ہوا تو اس نے کیا نتائج نکالے، یہ جو آپ کے سامنے رکھے ہیں مغربی معاشرے کے انسان کی مثال کے طور پر۔ تو یہ انسان بنائے، یعنی کہ ظلم و ستم ہی ظلم و ستم ہے۔ ٹھیک، اور انسانی انفرادی اور اجتماعی زندگی بھی زیرو ہے، جیسے آپ کے سامنے رکھی ہے وہی ہے، حیوان سے بھی بدتر۔ اور اب باتیں تیسری چیز رہ گئی ہے، کیا، کائنات۔ خدا انسان ہو گیا، پھر کیا بچی، کائنات۔ ہاں، یہ وہ واحد فیلڈ ہے، یہ وہ واحد پہلو ہے جس پر فلسفے نے کمال کیا ہے۔
فلسفے نے انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، انسان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان نے کائنات پہ غور و فکر کیا تو اس کے نتیجے میں کائنات کے قوانین دریافت ہوئے، مادہ پہ، میٹر پہ غور و فکر کیا تو مختلف قوانین دریافت ہوئے، پھر ان قوانین کو استعمال کر کے انسانی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے فلسفے کا کہ اس نے جو کائنات پر غور کیا نا تو بہت سارے علوم دریافت ہوئے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان نے بھرپور ترقی کی۔ انسان نے اگر زندگی پر غور کیا تو بایولوجی، حرکت پر غور کیا تو فزکس، چاند ستارے پر غور کیا تو علم فلکیات، اسی طرح جس پہلو پر کائنات کے غور کیا تو ایک علم کی بے بہا راہیں نکل آئی، اور انسانی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں وسائل زندگی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انسان نے فلسفے کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی کی اور بہت زیادہ آگے جا رہا ہے۔ یہ انسان اس دنیا سے آگے نکل چکا ہے، دنیا سے باہر جا چکا ہے، چاند ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ فلسفے کی وجہ سے، فلسفے کے اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے غور طلب چیز ہے کہ یہی جو چمک ہے، یہی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، اس نے فلسفے کے دو بڑے جرائم پر پردہ ڈال دیا ہے۔ ایک یہ کہ جو اس نے خدا شناسی کے چکر میں خدا کو انسان سے الگ کر دیا، مشکل بنا دیا خدا کو انسان کے لیے۔ دوسرا، انسان شناسی کے چکر میں فلسفے نے انسان کو گرا دیا، پستی میں لے گیا، جس کی مثال میں نے مغربی معاشرے کے انسان سے آپ کو دی ہے، ٹھیک۔ یہ دو بڑے جرائم ہیں فلسفے کے جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے نیچے دب گئے ہیں، چھپ گئے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلسفے نے کیا کیا انسان کے ساتھ، خدا کے ساتھ، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم بہت سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے فلسفہ، تو حالانکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے اس کے وہ دو پہلو، جو کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی چمک ہے نا، اس نے ہماری آنکھوں کو چودھا دیا ہے، ہمیں وہ انسان اور خدا کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ انسانی پستی چھپ گئی ہے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے نیچے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ مسائل کا وہ حل ہے، ایسا حل ہے جو کچھ مسائل کو حل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کئی اور مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت دنیا میں تمام مسائل کی جڑ، ظلم کی جڑ فلسفہ ہے، اور جو مشرقی معاشرے اور مسلم دنیا کی بات ہے وہ تو ایک اور بات ہے، وہ ان کی بے دینی اور بے عملی کا نتیجہ ہے، اس کو کسی اور موضوع پہ کھولیں گے، چونکہ یہاں مغربی معاشرے کی مثال اس لیے ہے کیونکہ ہم نے فلسفے کو ڈسکس کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی جو کیا ہے، اور اس پر غور و فکر بھی کیجیے گا اور اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ تو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔